तयम्मुम के बारे में। तो ये 8वां बाब है फिर तयम्मुम तयम्मुम के सिलसिले में। वफ़ीही मसाइल, और इसमें कुछ मसाइल भी हैं। जैसे हर बाब के तहत कुछ मसाइल रहते हैं, वैसे यहाँ भी 8वें बाब में भी कुछ मसाइल हैं। अतयम्मुम लुगतन, सबसे पहले तयम्मुम की तारीफ देखेंगे। तयम्मुम लुगतन किसे कहते हैं? तो तयम्मुम लुगत में अलक़स्द, इरादे और कसद को कहते हैं। तयम्मम तो अला कदा, मैंने ऐसे ऐसे इरादा किया है। अज़म तो अला ज़ालिक, मैंने इस पर आज़म कर रखा है। तो तयम्मम तो अला ज़ालिक या तयम्मुम यानी अलक़स्द, और क़स्द यानी इरादा। तो तयम्मुम का लुग़वी माना है कसद करना, इरादा करना। व शरअन, और शरई माना है व मसहुल वजही वल यदैनी बिस्सईद तय्यब, मसा करना है चेहरे और हाथों का। चेहरे और हाथ पर फेरना है हाथ, कैसे? बिस्सईद तय्यब, पाक मिट्टी से। तो हाथ पे पाक मिट्टी लगाना है और चेहरे और हाथों पर उन्हें फेर लेना है। अला वजहिम मखसूस, मखसूस तरीके से। तअब्बुदन लिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की बंदगी के लिए। यानी ऐसा करना किस लिए है? अल्लाह ताला की इबादत की खातिर, मखसूस तरीके से, अल्लाह की बंदगी की नीयत से। पाक मिट्टी चेहरे और हाथों पर फेरने का नाम तयम्मुम है। तो इसमें कहाँ मसा होगा? चेहरे और हाथों पर। किससे होगा? पाक मिट्टी से। कैसे होगा? मखसूस तरीके से, जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया है। और क्यों होगा? अल्लाह की बंदगी के लिए। तो ये नुक्ते जहन में रहें तारीफ करते वक्त, कि पाक मिट्टी से चेहरे और हाथों का मसा करना मखसूस तरीके से अल्लाह की इबादत के लिए। अलमसअलतुल ऊला हुक्म तयम्मुमी व दलील मशरूइयतिही, तयम्मुम करने का हुक्म और इसकी मशरूइयत की दलील। हुक्म क्या है तयम्मुम करने का? तयम्मुम का हुक्म क्या है और इसकी मशरूइयत की दलील क्या है? हमें तो हर चीज की दलील चाहिए, इबादत के लिए सबूत चाहिए। तो हम दलील देखेंगे, सबूत देखेंगे और तयम्मुम का हुक्म देखेंगे। पहले मसले में तयम्मुम की तारीफ हो गई, लुगतन कसद और इरादे का नाम है। और शरअन पाक मिट्टी से चेहरे और हाथों के मसा करने को अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस तरीके से, यह है तयम्मुम। तो हाथ और चेहरा, पाक मिट्टी, मखसूस तरीका, अल्लाह की बंदगी। तारीफ में ये नुक्ते सबसे अहम है। अतयम्मुम मशरूउन, तयम्मुम मशरू है। तयम्मुम मशरू है यानी शरीयत से साबित है। वह रुखसत मिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल लिइबादिही, और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जानिब से रुखसत है, लिइबादिही अपने बंदों के लिए। अल्लाह ने रुखसत दी है हमें, हमारी आसानी के लिए, हमारी सहूलत के लिए। हर वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं होती है कि हम पानी से वजू कर लें, कभी मजबूर भी हो सकते हैं। तो लाचारी की सूरत में हमारे रब ने हमारे ऊपर रहम किया है और हमें रुखसत दे दी है। वह हुआ मिन महासिनी हादिही शरीआ, और ये इस शरीयत की खूबियों में से है।
یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، ہماری شریعت کی خوبی ہے کہ ہماری رعایت کی ہے، ہمارا لحاظ رکھا ہے، ہماری صلاحیت کے مطابق ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ وَمِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، سختیاں بہت نہیں ہیں ہماری امت میں، دین محمدی میں بے حد پابندیاں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا مطالبہ ہوا تو اب بس اسے کرنا ہی ہے، آپ چاہے مجبور ہوں، چاہے لاچار ہوں، چاہے پریشان ہوں، چاہے بے تاب ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری مجبوری کا اعتبار ہے، ہماری پریشانی کا لحاظ ہے، اور یہی تو ہماری شریعت کی خوبی ہے اور ہمارے دین کی خصوصیت ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ مشروع کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت تیمم کا حکم کیا ہے؟ تیمم مشروع ہے، تیمم اللہ کی جانب سے رخصت ہے، ہماری شریعت کا یہ حسن ہے اور ہمارے دین کی یہ خوبی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم لوگ اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، جب تم کھڑے ہو جاؤ، جب تم ارادہ بنا لو نماز کا، اور جب تم چل پڑو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، تو تم فاغسلوا، کیا کرو؟ دھلو۔ دھلنا کسے ہے؟ ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافقی، کوہنیوں سمیت، کوہنی تک نہیں، الی کا مطلب ہوتا ہے تک، لیکن یہاں مراد تک نہیں ہے بلکہ سمیت ہے، یعنی کوہنی تک نہیں دھلنا ہے بلکہ کوہنی بھی دھلنی ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ دھلو، اور اس کے بعد وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور تم مسح کرو اپنے سروں کا۔ ہمارے پاس سر ایک ہی ہے، کئی سر نہیں ہیں، اپنے سروں کا، چونکہ یہاں خطاب امت سے ہے، سبھی لوگوں سے ہے، جمع استعمال کیا گیا ہے، تو اپنے سروں کو تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس کے بعد وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو کعبین تک دھلو، یعنی ٹخنوں تک، جو ہمارے پیر میں، پیر کے اوپر جو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے اسے کعب کہتے ہیں۔ موزہ پہنتے ہیں تو موزہ وہی کعب کے اوپر تک چڑھاتے ہیں، تو ٹخنے تک، ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھلو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں سر۔ اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لیا کرو۔ اچھا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، طہارت حاصل کر لو یعنی غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آیا ہو قضائے حاجت کر کے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے ملے ہو، لامستم، تم نے چھوا ہو، ملاقات کی ہو عورتوں سے، تو یہاں صرف چھونا مراد نہیں ہے، صرف لمس مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ملاقات مراد ہے جو
ان میں ہوتی ہے زوجین میں۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا سعیدا طیبا، تو تم کیا کرو، فتیمموا سعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تیمموا، تو تم قصد کرو پاک مٹی کا، یعنی تیمم کرو پاک مٹی سے۔ اگر پانی نہیں ملتا ہے اور ہمیں وضو کرنا ہے، ہمارا وضو ٹوٹا ہے، قضائے حاجت سے آئے ہیں، یا بیمار ہیں، وہ قضائے حاجت سے آئے، یا جنوبی ہو گئے ہیں، یا کسی نے عورت سے ملاقات کر لی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں غسل کرنا ہے، یا اگر ہمارا وضو ٹوٹا ہے تو ہمیں وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے۔ لیکن فَإِن تجدو ماء، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو گویا کی مشروعیت کی دلیل مل گئی۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، من ہو اسی پاک مٹی سے، تو چہرے اور ہاتھ کا مسح ہوگا، پیر کا نہیں، سر پہ ہاتھ نہیں پھرائیں گے، مٹی نہیں لے جائیں گے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، من حرج، کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا ہے، لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں صاف رکھنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ آیت وضو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا ذکر فرمایا ہے، اور تیمم ہمارے لیے مشروع کیا ہے، ہمیں اپنی جانب سے اللہ نے یہ رخصت دی ہے۔ مشروعیت کی قرآن سے دلیل ہو گئی، اب حدیث سے کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعید الطیب کافیک وإن لم تجد الماء 10 حجج، پاک مٹی تمہارے لیے کافی ہے اگرچہ تم پانی نہیں پاتے ہو 10 سال تک، 10 حجج یعنی 10 سنہ، اگرچہ تمہیں 10 سال تک پانی نہ ملے وضو کرنے کا اور غسل کرنے کا، تو یہ مٹی تمہارے لیے کافی ہے تمہاری طہارت کے لیے۔ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ، اور جب تم پانی پا جاؤ، تمہیں پانی مل جائے، فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ، تو تم اپنی جلد کو اس سے بھگو، یعنی اسے استعمال کرو۔ جب پانی مل جائے تو پانی استعمال کرو، پانی نہ ملے تو مٹی سے طہارت حاصل کرو، تیمم کرو، بھلے 10 سال تک تمہیں پانی نہ ملے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے اس فرمان کی وجہ سے تیمم مشروع ہے، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، جُعِلَتْ بنا دی گئی ہے میرے لیے، الارض زمین، مسجد سجدے کی جگہ، وطہورا اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ، باعث طہارت بنایا ہے، اور بندگی کی جگہ بنایا ہے، مسجد بنایا ہے۔ اللہ کی ننگی زمین پہ اللہ کی بندگی کی جائے گی، پاک جگہ ہو، اور ایسے ہی اسی مٹی سے طہارت بھی حاصل کی جائے گی ضرورت کے وقت، بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ وقد اجمع اہل العلم على مشروعیت التیمم اذا توافرت شرائطه، تو یہ تیمم کی مشروعیت کی قرآن سے دلیل ہو گئی، اور 2 حدیثیں دلیل کے طور پر پڑھ لی ہم نے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، وقد اجمع اہل العلم، اہل علم نے اجماع کیا ہے،
اہل علم کا اجماع ہے، اتفاق ہے علی مشروعیت تیمم، تیمم کی مشروعیت پر، تیمم کے جواز پر، اذا توافرت شرائطہ، جب اس کی شرطیں پوری ہوں، توافرت جب پائی جائیں، شرائطہ ان کی شرطیں، تیمم کی شرطیں جب پائی جائیں تب، ایسے ہی بلا سبب نہیں تیمم مشروع ہے کہ بس طبیعت نہیں چاہتی ہے، ذرا سی ٹھنڈی ہے اس لیے کون جائے وضو خانے میں، کون جائے پانی کا انتظام کرنے، چلو بیٹھے ہیں مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ اور چہرے کا مسح کر لیں گے اور نماز پڑھ لیں گے، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ پانی استعمال کریں، لیکن اگر پانی نہیں موجود ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تبھی تیمم مشروع ہے۔ وَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، اور کہتے ہیں علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تیمم مشروع ہے جب اس کی شرطیں پائی جائیں۔ وَأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ، اور یہ پانی سے طہارت کے قائم مقام ہے، اس پر بھی اتفاق ہے۔ قائم مقام الطہارہ، یہ طہارت کے قائم مقام ہے، طہارت کی جگہ پہ چل جائے گی۔ فَيُبَاحُ بِهِ مَا يُبَاحُ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، تو مباح ہو جاتا ہے تیمم سے وہ سب جو مباح ہو جاتا ہے پانی سے طہارت حاصل کرنے پر، چاہے نماز ہو، چاہے طواف ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ یعنی جیسے وضو کرنے سے کچھ چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں، ویسے تیمم سے بھی جائز ہو جائیں گی۔ وضو ٹوٹا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کریں گے تو نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اگر وضو نہیں کر سکے ہیں، تیمم کر لیں گے تو تیمم سے بھی یہ ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی، ان کو انجام دیں گے۔ تیمم کر لیا ہے تو اب نماز بھی پڑھ لیں گے اسی تیمم سے، تیمم ہے تو طواف بھی کریں گے، اگر تیمم ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جس میں طہارت کی شرط ہے۔ وَبِذَلِكَ تَثْبُتُ مَشْرُوعِيَّةُ التَّيَمُّمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، تو اس طریقے سے تیمم کی مشروعیت ثابت ہو گئی، تیمم کی مشروعیت ثابت ہو گئی، کیسے؟ بالکتاب، کتاب سے یعنی قرآن سے، سنت سے، نبی کی حدیث سے، اور اجماع سے، علماء کے اتفاق سے۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ تیمم کا حکم کیا ہے تو کہیں گے تیمم مشروع ہے۔ تیمم کی مشروعیت کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ دلیلیں ہمارے سامنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، آیت وضو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اجماع اور علماء کا اتفاق، تو کہتے ہیں علماء اس پر متفق ہیں، جب اس کی شرطیں پائی جائیں تو یہ مشروع ہے اور یہ وضو کے قائم مقام ہے۔ المسئلہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ ہے شروط التیمم، تیمم کی شرطیں، تیمم کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ والاسباب المبیحۃ لہ، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے تیمم جائز ہوتا ہے۔ شروط تیمم ہے اور اسباب تیمم ہے، جن کی وجہ سے، جس سبب سے تیمم جائز ہوتا ہے۔ والاسباب المبیحہ، وہ اسباب جو جائز قرار دیتے ہیں، لہو یعنی للتیمم، تیمم کو۔ تو یباح التیمم عند العجز عن استعمال الماء، پہلی چیز ہے کہ تیمم مباح ہے، تیمم جائز ہے عند العجز، مجبوری کے وقت،
پانی استعمال کرنے سے لاچاری کے ٹائم، العجز یعنی لاچاری، مجبوری، عاجزی، تو مجبوری کے وقت تیمم جائز ہے، پانی استعمال کرنے سے لاچاری کے وقت تیمم جائز ہے۔ اب لاچاری ہماری کیا ہے؟ پانی استعمال کرنے کی مجبوریاں کیا ہیں؟ بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اما لفقدہ، یا تو پانی مفقود ہے، پانی دستیاب ہی نہیں ہے، پانی ملتا ہی نہیں ہے، او لخوف الضرر من استعمالہ، یا اس کے استعمال میں نقصان کا خوف ہے، لمرض بیماری، لمرض فی الجسم، جسم میں کسی مرض کی وجہ سے، جس میں کوئی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ اگر پانی چھوئیں گے، استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، او شدت بردن، یا اتنی ٹھنڈی ہے، شدید قسم کی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی اتنی ہے کہ پانی اگر استعمال کریں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر نہیں کریں گے۔ ایک صحابی تھے، باہر سفر پہ تھے، انہیں زخم لگا تھا، جنبی ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کہا کہ اب کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ تو جنبی ہو گئے ہیں تو نہانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے غسل کر لیا، بیماری بڑھ گئی، جان چلی گئی، نبی تک بات پہنچی تو آپ خفا ہوئے، آپ نے کہا تم لوگوں نے اس کی جان لے لی، جب فتویٰ جانتے نہیں تھے تو فتویٰ دیا کیوں؟ آپ نے انہیں ڈانٹا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے، اگر شدید قسم کی ٹھنڈی ہے یا جسم میں کسی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تیمم کر لیں گے، یا پانی دستیاب ہی نہیں ہے، امریکہ وغیرہ میں بہت ساری جگہوں پر پانی کی شدید قلت ہے، ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہاں رہتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم بچوں کو پانی نہیں، وہاں اسکول میں پانی ہی نہیں، ٹیشو پیپر دے دیتے ہیں اور اسی سے وہ پوچھ ووچھ لیتے ہیں قضائے حاجت کے وقت، اور پھر آتے ہیں تو تھوڑے بہت پانی سے ہم صفائی کرتے ہیں۔ تو ہماری طرح ہر جگہ فراوانی نہیں ہے کی، پانی مفقود بھی ہو سکتا ہے، یا جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے یا شدید ٹھنڈک کی وجہ سے۔ لحدیث عمران ابن حسین، عمران ابن حسین کی حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا اس حدیث میں کہ علیک بالصعید الطیب فإنہ یکفیک، تمہارے لیے پاک مٹی ضروری ہے اور یہ تمہارے لیے کافی ہے، تم پاک مٹی کو لازم پکڑو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وسیأتی مزید بسط، اس کی مزید تفصیل آئے گی، لذالک، اس کی بعد قلیل، کچھ دیر کے بعد۔ ویصح التیمم بالشروط الآتیہ، اور تیمم صحیح ہوتا ہے آنے والی شرطوں کے ساتھ، درج ذیل شرائط کے ساتھ تیمم صحیح ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے، اور نیت کیا ہے؟ وہی نیت استباحۃ الصلاۃ، نماز کے جائز ہونے کی نیت کرے آدمی، یہ کہ نماز پڑھنی ہے اور اس سے نماز ہماری جائز ہو جائے گی۔ والنیت شرط فی جمیع العبادات، اور نیت شرط ہے تمام عبادتوں میں۔ والتیمم عبادہ، اور تیمم عبادت ہے، تو ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے اور تیمم بھی عبادت ہے، لہذا تیمم میں بھی نیت ہونی چاہیے، نماز پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے، اسی نیت سے تیمم کریں۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ اسلام ہونا چاہیے، فلا یصح، اس لیے کہ یہ تو بندگی ہے، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ایمان ضروری ہے، اسلام ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے عقل ہونی چاہیے، فلا یصح من غیر العاقل، پاگل کی جانب سے تیمم صحیح نہیں ہوگا، جیسے کوئی، یا غیر عاقل کی طرف سے تیمم صحیح نہیں ہے، جیسے کوئی مجنون ہو، دیوانہ ہو، والمغمى علیہ، دیوانہ نہ ہو لیکن بے ہوش ہو، بے ہوشی طاری ہو۔ نمبر 4، التمیز، تمیز ہونی چاہیے، یہ تمیز ادب اور ادب والا تمیز نہیں ہے، بلکہ تمیز
یعنی صحیح اور غلط میں فرق کر سکے. فلا یصح من غیر الممیز، غیر ممیز کی جانب سے تیمم صحیح نہیں ہے. وہو من کان دون السابعہ، اور ممیز آدمی وہ ہے جو 7 سال سے اوپر کا ہو. جو 7 سال کے اوپر کا ہے وہ گویا کہ تمیز کرنے کے لائق ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، کھیل کود جانتا ہے. ورنہ چھوٹا سا بچہ جائے اور مٹی میں کھیلے، ہاتھ پہ مٹی لگائے، منہ پہ مٹی پھیرے، بدن پہ مٹی پھیرے، تو یہ تیمم نہیں کہلائے گا. تمیز چاہیے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہے اور یہ کھیل ہے، یہ کود ہے، یہ تماشا ہے. 5ویں جو شرط ہے وہ تعذر استعمال الماء، پانی کے استعمال سے آدمی معذور ہو، پانی استعمال نہ کر سکے. اما لعدمہ، یا تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے، پانی ہے ہی نہیں. او لخوف الضرر باستعمالہ، یا پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال سے نقصان کا ڈر ہے. اچھا، پانی نہ ہو، اما لعدمہ، پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی استعمال کرنے سے معذور ہو آدمی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی اگر نہ پاؤ تب تیمم کرو پاک مٹی سے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، یہ شرط اللہ نے رکھی ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا سے پہلے اللہ نے کیا شرط رکھی؟ کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب پانی پاؤ ہی نہ تب تیمم کرو پاک مٹی سے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ان السعید الطیبہ طہور المسلم، پاک مٹی مسلمان کے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سامان ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور اگر پانی نہ پائے کب؟ 10 سنین، 10 سال تک، تو بھی تیمم کرے، 10 سال کرے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور جب پانی پا جائے تو اپنی چمڑی کو اس سے بھگو لے، استعمال کرے. فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی اس کے لیے بہتر ہے. مجبوری کیسی ہو سکتی ہے؟ یا تو پانی ہے ہی نہیں، او لخوفہ الضرر باستعمالہ، یا تو ضرر کا خوف ہے اس کے استعمال کی وجہ سے. اما لمرض یخشى زیادتہ، یا تو کسی بیماری کی وجہ سے کہ اس کی زیادتی کا خدشہ ہے. او تأخر شفائہ، یا بیماری میں تاخیر کا اندیشہ ہے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے. اگر یہ ڈر ہو کہ پانی یوز کروں گا تو بیماری جلدی اچھی نہیں ہوگی، یا یہ اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کروں گا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو. وَلِحَدِيثِ صاحب الشجہ وَفِيهِ قَوْلُهُ قَتْلُ، اور صاحب شجہ کی حدیث کی وجہ سے، شجہ جنہیں زخم لگا تھا، تو کسی سریہ میں تھے، زخم لگا ہوا تھا، تو اسی میں ہے، لمبی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا تو آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے تو اس بیچارے کو مار ڈالا، اللہ انہیں بھی مار ڈالے، اللہ انہیں بھی ہلاک کر دے. فتویٰ جانتے نہیں تھے اور فتویٰ دے دیا، ایک معصوم کی جان لے لی. ہلا سألوا، انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ اذا لم يعلموا، جب انہیں پتہ نہیں تھا. انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کی شفا سوال میں ہے، سوال کرنے میں جہالت کی شفا ہے، یعنی جہالت دور ہو جاتی ہے. اچھا، مجبوری پانی استعمال کرنے سے یا تو یہ ہے کہ پانی ہی نہ ہو، یا بیماری کی وجہ سے، یا لشدت بردن، یا شدید ٹھنڈک کی وجہ سے، یخشى معه الضرر، کہ اس کی وجہ سے ضرر کا خدشہ ہو یا ہلاکت کا اندیشہ ہو. باستعمال الماء، پانی استعمال کرنے کی وجہ سے. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے انہ لما بعث فی غزوۃ ذات السلاسل قال، کہ جب انہیں بھیجا گیا غزوہ ذات السلاسل میں، تب انہوں نے کہا احتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد، کہ مجھے احتلام ہو گیا نہایت شدید ٹھنڈک والی رات میں.
शदीद किस्म की ठंडक थी और बड़ी ठंडी सर्द रात थी, और उसी में वो हो गया। फअशफक़्तु इन इग़्तसलतु अन अहलक, तो मुझे डर हुआ कि अगर मैं गुस्ल करूंगा, पानी इस्तेमाल करूंगा, तो खुद को हिलाक कर लूंगा। फतयम्मम, तो लिहाजा मैंने तयम्मुम कर लिया। वजू में तो तयम्मुम किया था, गुस्ल के लिए भी तयम्मुम कर लिया। वसल्लैतु बि अस्हाबी सलात सुबही, और मैंने अपने साथियों को फज्र की नमाज भी पढ़ाई, मैंने इमामत कराई। आज मैं 5 मिनट ज्यादा बोल दिया हूँ, जाने दीजिए। अभी शर्तें, 5 शर्तें हो गई हैं। अगली जो शर्त है इंशाल्लाह, पाक मिट्टी वाली शर्त, उसको हम कल देखेंगे। तो ये 6 शर्तें हैं: नियत, इस्लाम, अक्ल, तमीज, मजबूरी पानी इस्तेमाल करने की। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे पानी हो ही ना, पानी हो लेकिन बीमारी की वजह से डर है, या बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, बस बहुत शदीद ठंडक है और खदशा है कि आदमी को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर अगली शर्त यह है कि पाक मिट्टी होनी चाहिए, गंदी मिट्टी नहीं।